करोड़ों दुरूद। आला हज़रत फरमाते गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। माफ करने का सबसे बड़ा जज्बा किसमें है? हमारे, तुम सोच जोर से बोल लो भाई, मैं खत्म करने लगा हूं, मुझे मालूम है थके हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट जोर से बोल दें। किसके अंदर है? हमारे नबी के अंदर है, और हमारे अंदर बिल्कुल नहीं। यकीन ना हो ना तो किसी के सामने उसके चप्पल पे खड़े होकर दिखाना, अपना चप्पल पहन के किसी के चप्पल पे खड़े होना, अभी यहां से निकल के चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, हाथ में तस्वीर होगी उसके चप्पल में। ये है हमारे हौसले। और फिर कहते हैं मदद नहीं आ रही आसमान से। हर बंदा ये चाहता मेरे बगल में जिब्रील खड़े हो, कंडीशंस अपनी चेक नहीं करते, चप्पल पे खड़े हो जाओ किसी के तो माफ करने के लिए तैयार नहीं। सलाम आमीना के लाडले, तेरे हौसले पर, तेरे किरदार पर तूने माफी की वो मिसाल कायम की कि कयामत तक आने वाला कोई उस मिसाल की बराबरी तो क्या पासन बराबर नहीं हो सकता है। आप देखें फतह मक्का का दिन है, तवज्जो है ना, हौसले पैदा करें माफी के हौसले, तकरीर नहीं, मैं ये वो बातें करूं जो जिंदगियों में जरूरी है, लच्छे वाली बातें नहीं है कि आप नारे लगाओ मैं भी राजी आप भी राजी। फतह मक्का का दिन है, 10,000 से ज्यादा तलवारें मेरे नबी के साथ हैं, 10,000 से ज्यादा, और हुजूर मक्के में आ रहे हैं। आज दिन भला था, जिसे चाहते उधेड़ के बुन देते, जिसकी चाहते खाल में घुस भर देते, जिसके चाहते कोड़े लगवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया, अपने दुश्मनों से कहा क्या उम्मीद रखते हो? तो दुश्मनों ने क्या कहा था? आप करीम इब्ने करीम है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, आप करीम इब्ने करीम है, यकीनन आप हमारे साथ अच्छाई करेंगे। फिर मेरे नबी ने कहा जाओ, मैं तुम्हारे साथ वो कर रहा हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। आज तुम सब के सब आजाद हो, आज मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। मुस्तफ़ा माफ करते जा रहे हैं, पत्थर मारने वाले आए, आका ने माफ कर दिया, कांटे लगाने वाले आए, आका ने माफ़ी दे दी, राह में गड्ढे खोदने वाले आए, आका ने उनको भी माफ़ी दे दी। जानते हो फिर मुस्तफ़ा की महफिल सजी है, शहाबा की अंजुमन है, एक शख्स चेहरे पे कपड़ा डाल के आके कहता है क्या आप सबको माफ़ कर रहे हैं? कहा हाँ सबको माफ़ कर रहा हूँ। उसने चेहरे पे कपड़ा डाले डाले कहा था क्या आप मुझे भी माफ़ कर दोगे? फरमाया नाम बता तू है कौन? उसने कहा नहीं पहले वादा करो क्या आप मुझे माफ करोगे कि नहीं? आपने कहा नाम तो बता। उसने कहा नहीं बताओ तो सही, अगर आप माफी की जमानत दोगे तब मैं अपने चेहरे से कपड़ा हटाऊंगा, तब अपना नाम बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जा, आज अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर ने तुझे भी माफी दे दी है। इतना कहा और उसने चेहरे से कपड़ा हटाया है। जैसी चेहरा देखा नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं, टप टप मोती बन करके मेरे नबी के आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। सहाबा बेकरार हो जाते हैं, सरकार रो क्यों रखे हैं? अभी तो आपने माफी दी है, अब आंखों में आंसू की वजह क्या है? आका करीम ने फरमाया सहाबा जिसने माफी मांगी थी अब उसने चेहरे से कपड़ा हटाया है, इसके चेहरे को देख करके मुझे अपनी बेटी ज़ैनब याद आ गई है। कहा क्या मतलब है? कहा ये वो है जिसके नेज़े मारने की वजह से मेरी ज़ैनब शहीद हो गई है, ये कोई और नहीं मेरी बेटी का कातिल है। नबी ने माफ करके बता दिया ओ लोगों, दुश्मन तो दुश्मन, अपनी बेटी के भी कातिल को माफ कर देना ये मदीने वाले की मोहब्बत और उनकी सुन्नत की सबसे बड़ी दलील हुआ करती है। आज है माफी का जज्बा हमारे अंदर? देते हम लोग माफी किसी को? सगी बहन को माफी देने तैयार नहीं है। किसे दोगे माफी यार? सगी बहन को। सिर्फ किस बात पे? कितनी सी बात पर रूठ जाते बहनों से। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें दे। ये मेरी एक एक बात पे इंशाअल्लाह ताला ये मोहर लगाएंगे, तस्दीक की, तजर्बे की बात करने लगा हूँ। सच्ची बात ये है ना, ये जो मूंछ पाल ली है ना लोगों ने, मूंछ है ना, मूंछ से वो मतलब नहीं इतनी लंबी वाली, मूंछ से मतलब है आना, घमंड, मैं भी कुछ हूँ।
7 بھائیوں کا اکیلا بھائی ہے، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، چاہتا کہ ان کے گھروں میں میری حکومت چلے. بھائی پیسے والا، بہن غریب ہے تو چاہتا اس کے گھر میں میری چلے. اور کتنی بہنوں کے اس لیے دل توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائیوں کے مشورے کے بغیر اس نے رشتہ کر دیا اپنے بچے کا. ہاں اس نے رشتہ کر دیا، کہیں اچھا لگا اس کو یا اس کے شوہر کو تو اس نے بچے یا بچی کا رشتہ پکا کر دیا. پھر باپ بھائی کو دعوت دینے کے لیے جاتی، فلاں تاریخ میں آنا ہے، مہربانی کرنا آ جانا، تو آئے گا نا میرے گھر میں بہاریں آ جائیں گی. تو جو انا کے پتلے ہوتے وہ کہتے کون ہے، کس کی شادی کے بہن کی، کب کر دی، کب کا رشتہ ہے یہ، مجھے کیوں نہیں بتایا. جب ہم رشتے میں نہیں تھے، جہاں ہم شادی میں بھی نہیں آئے. وہ بھائی کسی کی مجبوری بھی سمجھا کر. سارے عقل میں برابر نہیں ہوتے، ہو سکتا بہن سے دیر ہو گئی ہو، بھول گئی ہو، یاد نہ رہا ہو، نہ سمجھو، بیٹی ہے، کم دماغ ہے، دھکا نہ دے، اس سے کہ فکر نہ کر، بلکہ اتنی بات اور کہہ دے، پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا نا تو ساری ضرورتیں آ کے خود دیکھ لوں گا. یہ کہہ دیا کرو، یہ کہہ دیا کرو. لیکن زبان کٹتی ہے یہ کہتے وقت. بیوی جو بیٹھی ہے گھر کے اندر کالے سر والی، وہ جو کہتی ہے ٹھیکہ تھوڑی ہے جی تمہارا سب کو دیکھنے کا، وہ اپنا دیکھے. آپ سے میری اتنی گزارش ہے، بات بات پر روٹا نہ کرو. بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا، گھمنڈ ہوتا بہنوں کو. اگر آپ حافظ بنے ہو، آپ کی بہن 50 کلومیٹر دور رہتی ہے، صبح ہی اٹھ کے میٹھا بانٹتی ہے، کیا ہوا آج میرے بھائی کا حفظ مکمل ہو گیا ہے. بہن 80 کلومیٹر دور ہو، بھائی نے یہاں دکان کھولی ہو، بھائی نے ادگھاٹن میں نیتا منتری سارے بلائے اور سگی بہن کو فون نہیں کیا، اسے خالی پڑوسیوں نے بتا دیا تیرے بھائی نے ایک شو روم کھول دیا ہے، تو وہ اگلے دن بغیر کسی کے کہے میٹھا منگا کے خود محلے میں بانٹتی ہے. محلے والے پوچھتے کیا ہوا، کہا میرے بھائی نے شو روم کھول دیا ہے. یہ بہنوں کا دل ہوتا ہے، اس دل کی قدر کیا کرو، اس دل کا خیال رکھا کرو. انہی بہنوں کے منہ سے نکلنے والے جملے بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں. ہاں اتنی جلدی جنت جنگلوں میں رت جگہ کرنے یا مسجدوں میں عمرے گزارنے سے ولایت نہیں ملتی، جتنی جلدی ولایت اپنوں کی پھیلی ہوئی جھولیوں سے مل جایا کرتی ہے. دعائیں لے لیا کرو ان کی. معافی معافی معافی، یاد ہے نا میں جو کہہ رہا تھا، معاف کر دیا کرو، دل بڑے کر لو. بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا گھر بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا بزنس بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ بھی نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں معاف کرنے کا حوصلہ ہے تو آپ چھپر میں بھی رہتے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو 12 بیگھے کی حویلی میں بھی رہتے ہیں تو آپ سے چھوٹا کوئی پورے شہر میں نہیں ہے. میرے نبی کا حوصلہ دے کے چلو آگے، چلو تھوڑی دیر، وقت تو بہت ہو گیا بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں دے. چھوٹے چھوٹے گھنٹے نکل گئے، اب چھوٹے چھوٹے گھنٹے رہ گئے ہے نا. لیکن گھنٹے تو چھوٹے، فجر صرف 15 منٹ لیتی ہے، زیادہ نہیں، وہ بھی چھوٹی لگنی چاہیے، لگے گی نا انشاءاللہ. ہاں فجر بھی لگنی چاہیے چھوٹی، یہ نہیں کہ بھئی کیسے ادا ہوگی یہ 4 رکعت، 4 رکعت 8 منٹ میں پڑھ لینا ہے نا بھائی، زیادہ وقت اس میں نہیں لگنا. چلو میں بتانے لگا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. معافی کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے، دیں گے معافی. یہ میں سوچی مولوی تجھے کیا پتا 1 فٹ کیا روپے کی چلی گئی ہے، وہ تو خالی معافی لگائے بیٹھا. روڈ پہ تھی 1 فٹ اتنی گئی ہے، اور اتنی روڈ پہ کچھ بھی نہیں تو 1.5 لاکھ مولوی چلی جاتی تو پتا. آج مدد مانگنے سے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا معاف کریں گے انشاءاللہ. اور زور سے بولو انشاءاللہ، ڈٹ کے بولو انشاءاللہ. معافی کا حوصلہ پیدا کرو، جھگڑا نہ کیا کرو. 12ویں آ رہی ہے، لنگر کرتے نا، اکٹھا کرتے کہ الگ الگ کرتے؟ اکٹھا ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ الگ الگ کیا کرو،
حیثیت اگر آپ کی 2 کلو چاول کی ہے نا وہی بنا کے بات، کیونکہ نوافل کے لیے مانگ کر کے اکٹھا کر کے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اپنی مرضی سے لے کے الگ چیز ہے، لیکن باضابطہ یہ کہنا لاؤ بھائی اس کے لیے یہ کرنا ہے، 12ویں کا لنگر کرنا نہ۔ اللہ توفیق دینا تو 2 کلو چاول بنا کے بانٹ دے، اگر تیرا دل صاف ہے تو اللہ 200 کونٹل پہ بھی بھاری اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ کے یہاں پہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور کوالٹی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم لوگ بھی 12ویں کرتے، لیکن ایک غریب بندہ تھا، غریب بندہ امیروں کو دیکھتا تھا ہر 12ویں پہ لنگر کرتے ہوئے، اس کا جی چاہتا تھا کاش رب مجھے بھی اتنا پیسہ دے کہ میں بھی حضور کے نام کی 12ویں مناؤں۔ بولو یار سبحان اللہ۔ کیا چاہتا تھا؟ اللہ مجھے بھی پیسہ دے اور میں بھی حضور کے نام کی 12ویں بناؤں۔ اس نے کئی سال اکٹھا کیا پیسہ، کئی سال، پھر اکٹھا وہ گولک توڑی، سارا پیسہ نکالا، حساب لگا کے اس نے اعلان کر دیا آج میری طرف سے حضور کے نام کا لنگر رہے گا۔ لوگ اچھے ہوں نا تو پھر بڑے مجموع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا۔ آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ میں 10 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ 10,000 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ ہاں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بوجھ تو نہیں لگ رہی یہ باتیں؟ بوجھ تو نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی تو بولے ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں جی، اس نے نا کئی سال اکٹھا کر کے اعلان کر دیا جی آج میری طرف سے حضور کا لنگر ہے، اور سنو شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اعلان کر دیا شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے، لنگر چلتا رہا، لوگ کھاتے رہے، اور رات کو حضور کا میلاد سج گیا۔ جب میلاد سجا نا تو وہ جو گھر کا دروازہ تھا نا وہ اس دروازے پہ بیٹھ گیا پوری بچھا، اور جو بھی آتا نا داخل ہوتا اس کا پیر ایسے چھوتا اور چوم لیتا۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یار بتا تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے، اتنا بڑا لنگر کیا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، پوری محفل سجا رکھا ہے، اتنے لوگوں کو بلایا ہے، اور یہ گھٹیا حرکت، ہر کسی کے پیر چوم رکھا ہے، وہ بھی چوکھٹ پہ بیٹھ کے۔ اس کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے کہا میں نے علماء کو فرماتے سنا ہے جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے وہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں، اس لیے اگر قدم چوم رکھا ہو دھوکے ہی سے سکی کم حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے گا، یہ سوچ کر کے ہر قدم کو چوم رکھا ہو تاکہ مصطفیٰ کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے۔ محفل ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، علماء نے گفتگو کی، وہ بھی چلے گئے۔ 4-5 دن کے بعد جو ان کے یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پہ آئے تھے گھر والے کو ملے، ملاقات ہوئی، کہا کہو کیا حال ہے، کہا خیریت تو ہے۔ اس نے کہا مولوی تجھے سینے سے لگا لو، کہا کس لیے، کہا تیرے قدموں کی برکت سے میری قسمت جاگی ہے۔ کہا ہوا کیا ہے، کہا رات کو محفل ختم کر کے جیسی تم آئے ہو میں لیٹ کر کے سویا، ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، میری قسمت جاگ گئی تھی، قسمت جاگ گئی تھی، میرے خواب میں حضور آئے تھے، آ کر کے کہا تھا سن ہم نے تیرے گھر کا میلاد قبول کر لیا ہے، چاہ تو بھی جنتی ہو گیا ہے، اور جتنے تیرے گھر آئے تھے وہ سارے جنتی ہو گئے۔ مین چیز ہوتی ہے دل، اگر اللہ نے دیا ہے نا تو 1 کلو ہی بات دو، 1 کلو نہ ہو 10 روپے ہو پارلے لے کے بانٹ دو، اور بتا بتا کے بانٹو، اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ کس لیے بانٹ رہے ہیں؟ زور سے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اس لیے بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی تشریف لائے ہیں۔ اس خوشی میں آج ہم میٹھا تقسیم کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، کیجئے گا۔ اور ہاں 12ویں شریف آئے نا، ایک کام اور بھی کرنا ہے۔ وہ کام کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی یتیم لاوارث بچے سوچ کے دماغ میں رکھ لینا، جب 12ویں کا دن آئے نا تو سب سے پہلے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جانا ہے۔ کیا کرنے جانا ہے؟ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے، بس اتنے ہی جتنے پیسے کا تم عطر خریدو گے نا 12ویں والے دن،
اتنے کی پیسے یتیم کی جیب میں ڈال کے خالی ماتھا چوم لینا. یقین کرنا جو یہ عمل مضبوطی سے کرنے لگ جائیں گے، میرا ایمان کہتا ہے جنازے اتنا عطر سے نہیں مہکتے جتنے اس عمل سے مہکنے لگ جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام بھی، ہے نا؟ اور میں تو اپنے جوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ یتیموں کو گود لے لو، یتیموں کو گود لے لو. اور اس بار بھی میں اعلان کر دو کہ اس یتیم کا پورے سال کی تعلیم کا خرچہ میری طرف سے رہے گا. پھر دیکھو کام کتنا اچھا اور کتنا بہتر ہوگا. کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کیجیے گا. 5 لوگ مل کر کے، ہم لوگ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ تو ہم کر سکتے ہیں. ان بزرگوں سے نہیں جو اب کمزور ہو گئے، جوان تو کر سکتے ہیں نا. یہ کر لو، خدا کی قسم پھر دنیا دیکھے گی کہ 12ویں صرف گھر سجانے نہیں آتی، 12ویں دل سجانے کے لیے آیا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں. اور فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضور کل کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، کل کائنات کے لیے، کل کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر کے آئے ہیں. سنیں، کوشش کیجئے گا اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بہتر کام کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ بس یہ آج کا پیغام تھا. جلسہ تو ہو لیا ہے نا، شجرہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. میں بالکل سناؤں گا شجرہ، لیکن آپ سے ایک شرط یہ ہے کہ میری پسند والی سبحان اللہ بول دیجیے. کیا بات ہے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میلاد کا ذکر اور شجرہ نہ ہو تو میلاد ادھوری ہے نا. میلاد کا مہینہ لگ گیا. میرے بھائی نے کہا کہ شجرہ ضرور سنا دینا. جن کے سر سے کپڑا بندھا ہوتا ہے نا، میں ان سے تھوڑا ڈر کے رہتا ہوں کہ بندہ آر پار پہ تلا ہے. اچھی بات، میں نے بس محبت میں یہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے نا؟ چھوڑیے گا نہیں کوئی. تھوڑا سا چیز کو دے دو، اس کو ہلکا آواز دے، کیونکہ وہ کام کرنے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو اور تھوڑا سا آواز نیچے والا. ہیلو 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 ہیلو. بولے ذرا میری پسند کی سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں، اتنا تھک جاتے ہیں ہم لوگ نا کہ کھانے، ڈرائی فروٹ، چکن مٹن، ان چیزوں سے تھکن اترتی نہیں. اپنی تھکن جو اترتی ہے نا تو اچھی سی سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے نا. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ سونے والوں کو پتہ چل جائے ہم سوتے رہ گئے، دیوانے 12ویں مناتے رہ گئے. ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ. کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے. آپ کو میں بتا دوں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا ہے. تھک گیا مولوی، سانس لینا چاہ رہا ہے. آپ کو لمبی سی کہنی ہے سبحان اللہ. جب آپ لمبی سی سبحان اللہ کہیں گے نا تو میں ایک لمبی سی سانس لے لوں گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں لیتا رہوں گا. جب لمبی سانس لینی ہوگی تبھی میں آپ سے بلواؤں گا. کیسے بولو گے؟ 90 کلو کے بھی ہوں گے تم میں لوگ، 60 سے تو کم شاید کوئی ہوگا. اور آواز ایسے نکل رہی ہے جیسے کہ وہ 190 سال کا بندہ بول رہا. طاقت دکھاؤ، گلا بیٹھاؤ، بولو ڈٹ کے سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کام چلا دیا، کچھ نے ان کے پیچھے ہوکا مار دیا. ایمانداری سے کام کیا کرو، ایمانداری سے. ہم سب کو جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کھڑا کر کے حساب نہیں لیتے. حساب صرف اللہ لے گا، بندے کا کام ہے ہی نہیں حساب لینا، ہے نا؟ تو ہم حساب نہیں لے رہے. ہم تو چاہتے ہیں جو بھی ہو دل سے. اور بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، دیکھو مار کے ڈنڈی، پہلی بار میں ڈنڈی مار گئے. آدھی بولے سبحان اللہ.